अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि दुनिया में वसाइल पर कब्जे की जंग ने नज़रियाती तसादुम पैदा किया, इस्लाम और मुसलमानों से मुतालिक मुनफी और गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जाता रहा। वैसे मुझे समझ नहीं आई शहबाज शरीफ इस बयान में कहना क्या चाह रहे हैं? वो सुना है, एक हमारे एक ज़माने में, हमारी जवानी के दिनों में एक सीरियल चला करता था, उसमें कैरेक्टर होता था दह जमाता पास डायरेक्ट हवालदार। अब कहना कुना बेचारों ने क्या है, ये बात बराए बात है, खांकती है, जिसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। दुनिया में वसाइल पे कब्जे की जंग ने नजरियाती तसादुम, और नजरिया रह कौन सा गया है दुनिया में? सोवियत यूनियन के टोटे हुए तो मुद्दतें बीत गई, कौन सा नजरिया? सरमायादाराना दुनिया, सरमायादाराना निज़ाम, डॉलर की जंग, रस्तों के हुसूल की जंग, ट्रेड रूट्स जिसे कहते हैं, सरमाया, टेक्नोलॉजी, और बेसिकली इट बॉइल्स डाउन टू गलबे की जंग। और ये इंसानी तारीख का कोई दौर ऐसा नहीं है। हमारे आका का हुक्म क्या था हमारे लिए? हम तो बड़े ढीठ और बेशर्म निकले। बेशक तुम गालिब आओगे अगर तुम मोमिन हो। और मोमिन कौन होता है? ये भी डेफिनेशन है कुरान पाक में, है कि मोमिन अपने अहद के साथ हम आहंग होता है, उसके तकाजों को समझता है। हम इतने बोते गए गुजरे घटिया लोग हैं कि ये बल्ब जो जल रहा है उससे लेके इस कैमरे तक, वो कितनी बार कहूं, ये जितना मॉडर्न आलात हैं अच्छे हॉस्पिटल्स में, ये वो सारे तुम लोगों ने तो माचिस नहीं बनाई। हमने खाक गलबा, मोमिन होते तो गलबा हासिल करते ना। हमने तो इंजेक्शन नहीं बनाया। और तुम्हारा जीनियस था गालिब, पहली बार माचिस देखी पागल हो गया। गोरों के बारे में उसने कहा है कैसी कौम है जो आग जेब में लिए फिरती है। तुम्हारा मुहावरा था अग लैन आई तो घर वाली बन बैठी, पाथियां साड़न वाले। इस बर्रे सगीर में पहली बार हैंड पंप आया तो लोगों ने कहा बम्बा। रेलवे इंजन के बारे में बर्रे सगीर पूरा कहता था गोरों ने, फरंगियों ने इनमें जिन बंद किए हुए हैं। सीताराम की सरगुज़श्त पढ़ो कभी। एक हिंदू सोल्जर था, शौकिया लिखता था, वो राइटर नहीं था। उसकी मौत के बरसों बाद उसने कहा ये इसमें फरंगियों ने जिन्नात बंद किए हुए लोहे के डब्बों में, जो वो जाहिर है वो था उस जमाने की रेल जो थी वो तो भाप छाप स्टीम इंजन था, कि वो कोयला खाते और उबलता हुआ पानी पीते हैं, बाहर निकलने की स्ट्रगल करते हैं तो इंजन चलता है और साथ ट्रेन चलती है। ये औकात है वो पहले। और अब रिसेंटली मैंने पढ़ा कि इंग्लैंड में जहां ज्यादा रश होगा, लोगों के कदमों की थाप से या धमक से बिजली बनेगी। और तुम्हें कख समझ नहीं आती, हिमालय खिलाफ प्रोपेगेंडा। वो इंग्लैंड में पिछले दिनों में पढ़ रहा था, एक पूरे का पूरा खानदान हराम खा रहा था गवर्नमेंट का, सारे माजूर बने हुए थे। उनके किसी शरीके ने उनकी वीडियो शीडियो बनाई, मुतल्लिका महकमे को दे दी, वो सारे नाच रहे थे, औरतें मर्द। पूरी दुनिया में आपकी क्या शोहरत है मुझे ये बताओ। अब ये कहना है कि वो जी अच्छा, एक तरफ वो कह रहा है कि क्या वसाइल पे कब्जे की जंग कब नहीं थी। मुसीबत ये है, ये नीम खानदा से लोग होते हैं, कभी जिंदगी में अदाबर्स पढ़ लिया, कभी वो नसीम हजाजी को मुंह मार लिया, बस। दुनिया की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में एक दिन बताओ जब वसाइल पे कब्जे की जंग नहीं थी। अमीर तैमूर के बारे में हेरल्ड लैम लिखता है, अर्थ एलेक्जेंडर नहीं, सिकंदर आजम नहीं, हमारा अमीर तैमूर, जिसके बारे में बड़े फख्र से कहते हैं वो कुरान पाक यूं भी और फिर रिवर्स में भी पढ़ लेता। कैसा है? उसने जाके ऑटोमन्स के बायजीद यल्दरम का सत्यानाश कर दिया। कहां से उठ के आया? भी मारते हैं नजरियाती सियासत, ये डायलॉग बाजी है सारी, पता पुता इन्हों कख भी नहीं। सवाए चैक बुक के कदी इन्होंने जिंदगी च कोई किताब नहीं चाहिदी पढ़ी। दुनिया में
اور خاص طور پہ نیشن سٹیٹس کے بعد اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے بعد تو کہانی بدل گئی ہے. تم بیچتے کیا ہو؟ ہمارے چند مسلمان ملک جو خوشحال ہیں تو بھی ان کی وجہ سے ہیں, چونکہ پیٹرول ان کی ایجاد ہے. ایجاد نہیں کہنا چاہیے, آئی ایم سوری, یہ ان کی دریافت ہے. انسان کا کام ہے ڈسکور کرنا, رب العالمین کی پہیلیوں کو ڈھونڈنا. یہ اصل جہاد ہے ماڈرن ٹائم کا. یہ ایویں اٹھ کے یہ بے خبری ہے, جہالت ہے, یہ ایویں بس اسٹیٹمنٹ برا اسٹیٹمنٹ ہے. چلو ٹھیک ہے حسن صاحب, ہم آگے چلتے ہیں. آپ ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ کوئی بھی ہو اگر عوام کے لیے اچھا کام کرے گا تو ہم اسے اپریشیٹ کریں گے. ہمارا کام تنقید برائے تنقید نہیں. مریم نواز نے چیف منسٹر یوتھ انیشیٹو پروگرام کے تحت طلبہ کے لیے 20,000 الیکٹرک اور پیٹرول بائکس فراہمی کے پروجیکٹ کا آغاز کر دیا ہے. کیا کہیں گے اس عوامی انیشیٹو کے بارے میں؟ یار دیکھو بات سنو, تم نے جو بات کی ہے اس کا جواب میں امیجیٹ دیں گی. میں کریٹک ہوں ان کا. جتنا مراس پنا میں نے کچن گارڈننگ پہ کیا, میں یہ جو بیڑا خرق کیا انہوں نے فیروز پور روڈ کا, یہ اور گند ڈالے انہوں نے, کمیشن کیک بیک, یہ وہ کچن گارڈننگ میں تھا ہی کچھ نہیں. اچھا اس پہ واہ واہ بھی نہیں ہونی تھی. لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا تو ان کا مقصد نہیں ہے. تو میں نے کچن گارڈننگ پہ اتنے کالم اتنا اپریشیٹ کیا, اور میرے پڑھے لکھے قریبی دوستوں نے کہا کہ یار تو وہ پتہ نہیں اورنج ٹرین کی مخالفت کر رہا ہے کچن گارڈننگ. میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کتنا بڑا ریولوشن ہو سکتا ہے, لیکن نہیں. سو یہ میرا زندگی میں, دیکھو بات سنو, میں کوئی عابد و زاہد یا کوئی صوفی تو نہیں ہوں. میرا کام ہی میری عبادت ہے, اس میں ڈنڈی نہیں ماری کبھی, اسی لیے کبھی کسی کے ساتھ بنی نہیں. سنو, یہ پیلی ٹیکسی بھی عوامی انیشیٹو نہیں تھا, کہاں گئی؟ وہ یہ سارے دھوکے ہیں, یہ شراب ہیں, یہ ملک وہاں نہیں ہے. یہ اسے بھی پیلی ٹیکس کو بھی بڑے مراسی لگے ہوئے تھے اس میں. دیکھو ملک میں پھر کیا کروں میں, وہی بات, بنیادی جوہری تبدیلیاں. اور یاد رکھنا پاکستان کا مجھے اس لیے بہت پریشان کن فیوچر لگ رہا ہے, یہاں کوئی بندہ لانگ ٹرم بات کرنے کوئی تیار نہیں. ادھروں پاؤ ادھروں کر لو, فوری تعلیم, فوری ووٹ, فوری کمیشن. پاکستان اسٹیج سے گزر چکا ہے, کان کھول کے سن لو. تمہیں لانگ ٹرم سوچنا پڑے گا, لیکن کوئی نہیں کرے گا, چونکہ کمصرفوں کی نظر اگلے الیکشن پہ ہوتی ہے, اگلی نسلوں پہ نہیں. ڈھنگ کا کام جو بھی کرے گا اس ملک میں اس کو گالی سننی پڑے گی, اسے ووٹ بینک قربان کرنا پڑے گا, اسے لوگوں کی تربیت کرنا پڑے گی کہ نہیں ادھر پاؤ ہتھیلی پہ سرسوں جمانا. یہ کیا کام ہے بھائی, رنگ بازوں کی طرح یہ کر لو وہ کر لو. اچھا یہ عجیب و غریب لانگ ٹرم پاکستان میں. اچھا ہم شارٹ کٹ کے لوگ ہیں, قوم بھی ویسی ہے, ہم بھی ویسے ہی ہیں. لانگ ٹرم کے بغیر آپ کو کام ہونا نہیں. اخلاقیات سے لے کے اقتصادیات تک, اور اقتصادیات سے لے کے انتظامیات تک, پاکستان کے پاس کسی مسئلے کا کوئی شارٹ کٹ, کوئی امیجیٹ حل ہے ہی نہیں. میں کہہ رہا ہوں مجھے آف ایئر کر دو, اگر سال 2 4 5 سال میں کچھ کر لو, میں بھی تنگ ہوں. فرق کرو, کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. لمبا پینڈا ہے پاکستان کا, اب یہ پھر باز نہیں آ رہا ہے. ادھر پاؤ ادھر کر لا, ڈنڈے لوا دے جی کتنے موٹر سائیکل آتے, او اس کا افتتاح. وہ یار کو خدا کا خوف کرو, بہت لمبا پینڈا ہے پاکستان کا. اب وہ مجھے یاد آتی ہے, پتہ نہیں ریشما تھی ایک سنگر, 4 دنوں دا پیار ہو ربا لمبی جدائی. یہ لمبی سے بھی لمبی ہے. اب کسی میں اتنا ظرف نہیں ہے جو لانگ ٹرم سوچے اور پھر اس پہ قدم بقدم. وہی لاکھوں میل کا سفر بھی ایک قدم کے اٹھانے سے شروع ہوتا ہے, وہ نہیں کرنا کسی نے. ادھروں پاؤ ادھروں کر لو, فوری پیلی ٹیکسیاں تے بائکاں تے فلانا ٹمکانا. یہ بیسیکلی کیا ہے, اگلے الیکشن میں بائکیں. یہ دیکھو رشوت کا لیول دیکھو اس ملک میں. ہم لوگوں کو بھی برائب کرتے ہیں, ان کی فلاح کی نیت نہیں ہوتی.
جنہوں نے ملن گے تو انہوں کا خیال ہے کہ ووٹ دیں گے، وہ نہیں دیں گے، وہ نہیں دیں گے۔ پاکستان دیکھو، ان رویوں کے ساتھ پاکستان کے کسی شعبے، کسی ادارے کی کوئی بہتری نہیں ہو سکتی۔ ان کی نظر ہوتی ہے اگلی ٹرم پہ، اگلی دیہڑیوں پہ، اگلی نسلوں پہ نہیں۔ اسکول دیکھو، تمہارا کروڑوں بچہ باہر رول رہا ہے، بے روزگار نوجوان تھکے کھاتے پھرے جی موٹی سائیکلیں دیں گے۔ اچھا یہ ہوں چاچا جی کا ریپلکا ہے، چاچا جی لیپ ٹاپ بن دیو، چڈو یار، تمہارا کیا ہے؟ تمہارے تو پلے ہی کچھ نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، ہاتھ میں سیل فون۔ وٹ کائنڈ آف اے نیشن وی آر؟ کیا پریورٹیز ہیں ہماری؟ آپ کو پتا ہے میں سیل فون نہیں رکھتا، میری زندگی نہیں گزر رہی، سکون میں ہوں۔ بہت نہیں ایڈا کہڑا کوئی انہوں قبر چوں نیلسن منڈیلا دے فون آنے نہیں ہے فلانا کرنا، لیکن نہیں، قوم کا مزاج بھی انہی کی طرح کا ہو گیا۔ وہ ایک وہ کہہ رہی سی کہ جی وہ ہماری جو ساڈی باجی جیڑی ہے وہ تے 600 تو 800 سوٹ پاندی ہے۔ وہ میں نے اتر کو کہا پتہ کرو کم سے کم زنانہ سوٹ کی سلائی کتنی ہے، کم سے کم کپڑا۔ کل یہ سوال رکھنا، ٹھیک ہے حسن صاحب، 600 تو 800 سوٹ پاندی، یہ کیا ہے یہ؟ اور ایک منٹ آخری، جی قائد اعظم محمد علی جناح خوش لباس ترین، مہنگا ترین لباس پہنتے، یہ کوئی عیب نہیں ہے، پر کچھ کرو تو صحیح۔ آگے چلتے ہیں حسن صاحب، گزشتہ کئی روز سے سستی روٹی زیر بحث ہے۔ پنجاب حکومت نے روٹی کی قیمت 16 روپے مقرر کی تو کے پی حکومت نے 15 روپے کر دی۔ علی امین گنڈا پور نے دھمکی دی کہ اگر 15 روپے کی روٹی نہ دے سکا تو کرسی چھوڑ دوں گا۔ مریم نواز نے ارکان اسمبلی کو نان روٹی کی قیمت پر نظر رکھنے کی ہدایت کی ہے، اور نواز شریف چیف منسٹر مریم نواز کے ساتھ روٹی کی قیمتیں پتہ کرنے تندوروں پر پہنچ گئے ہیں۔ دوسری طرف تندور مالکان اور نان بائی کئی شہروں میں احتجاج کر رہے ہیں، متعدد تندور سیل ہو گئے، 20 گرفتاریاں بھی ہو گئی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آٹا سستا ہوا، نہ بجلی گیس پیٹرول، نان اور روٹی کیسے سستی فروخت کریں؟ یار 20 گرفتاریاں نہیں، یہ تو اب میرا خیال ہے سینکڑا پار ہو چکا ہے، اور اتنی لمبی جو آپ نے تقریر کی ہے اس میں ایک لائن کافی ہے۔ اس ملک کا 3 بار رہ چکا وزیر اعظم، پنجاب کو پتہ نہیں کتنی بار کا رہ چکا وہ چیف منسٹر، اپنی سٹنگ چیف منسٹر صاحبزادی کے ساتھ کر کیا رہا ہے؟ تندورت چھاپے۔ یہ تو کسی کلرک کا کام ہے۔ What kind of an administration you are talking about؟ یہ تو کسی 16ویں 17ویں 15ویں 14ویں، کیا ہے یہ 76 سالہ آزادی کے بعد سن 2024 میں بی بی مریم پوچھ رہی ہے حسن نثار نامی ایک آدمی سے روٹی کس پہ؟ مجھے ایک بات بتاؤ، یہ کتنا قیمتی وقت ہوتا ہے جو ایڈز چلتے ہیں، میں نہیں جانتا کس بکواس میں لگا ہوا ہوں۔ اتنا قیمتی مین آرز اتنے قیمتی ہوتے ہیں، پرائم چیف منسٹر کے مین آرز میرے مین آرز سے بہت قیمتی ہیں۔ مریم is meant to do something superior, better than this. This is the job of a معمولی فنکشنری، گورنمنٹ فنکشنری کا کام ہے۔ رشتہ ہی ایک رہ گیا ہے بھوک اور روٹی کا۔ روٹی، اچھا دوسری بات، زندگی کی ایک بیسک ریالٹی ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ۔ میں انفارچونیٹلی اکنامکس کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں تو تھوڑی بہت شدھ بدھ یاد رہ گئی اب بھی۔ کیسے ہو سکتا ہے وہ ایک اپنا فیکٹ شیٹ لے کے بیٹھے ہیں، جو میں اخباروں میں پڑھتا ہوں، مجھے نہیں زبانی یادداشت میری ویسے کمزور ہو گئی، فیکٹ شیٹ لے کے بیٹھے ہیں بھی کیسے، ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اچھا سستی کرو گے، کیا ہے ہو کیا رہا ہے، گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے، کوئی بتائے گا بھی نہیں، چمچی کڑچی چمچا کڑچا کوئی نہیں بتائے گا۔ روٹی کا وزن کم ہوگا، اس کی آٹے کی جگہ کو اور گند ڈالیں گے، جیسے گدھے کھوتے بیچتے رہے یہ مٹن کہہ کے، وزن اس کا کم ہوگا، کوالٹی اس کی گھٹیا ہوگی، آٹا اس کا گندا ہوگا۔ کیا یہ کیا تماشا؟ یہ حل نہیں ہے۔ خدا کا واسطہ قوم کو اعتماد میں لو، پیٹ پہ پتھر دیکھو۔ ہماری یہ ہمارے آقا کی سنت ہے۔ خندق میں غزوہ خندق یا غزوہ احزاب، اس کو جو بھی کہہ لو، کیا ہے
جو پیٹ پہ پتھر باندھنے والی جو کہانی ہے وہ کہانی ہے. حجر ہر مسلمان کو پتا ہے کہ حجر پتھر کو کہتے ہیں حجر اسود کی وجہ سے. حجر گنڈ بھی ہوتی ہے, وہ جب کھدائی کرتے ہیں تو گانٹھ لگاتے ہیں. ایتھے چونکہ ساڑھے ماشاءاللہ عالم تو بہت ہی بڑے عالم نے, انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ کو کون ہے جو یہ حرکت کرے گا, زمین کی کھدائی کرے گا پتھر بن کے پیٹ تھے. حجر کو بھی گانٹھ کو بھی حجر کہتے ہیں. تو ان حالات میں جن کے ساتھ ہم رشتہ داریاں, محبتیں, عقیدتیں اور گریہ ازاری اور فلانا اور ٹمکانا کرتے ہیں, کوئی حیا ہی رکھ لو. حال دیکھو ملک کا, 1500 سال پرانا میسج کیا کہا, دجلہ کے کنارے کتا بھی بھوکا رہ گیا. اب سوکھے راوی کے کنارے انسان بھوکے ہیں. چھوڑو. حسن صاحب نیکسٹ خبر پہ چلتے ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایک پریس کانفرنس میں انکشاف کیا کہ عوام کو بجلی کے زیادہ بل بھیجے گئے. لیسکو میں 83 کروڑ یونٹس کی اوور بلنگ ہوئی. 300 یونٹ والوں کو بھی زائد بل بھیجے گئے. عوام کو فوری ریلیف فراہم کیا جائے گا. کیا کہیں گے اس پہ؟ میں نے کیا کہنا ہے, مطلب دیکھو میرا حال کیا ہے, بیسیکلی میرا پروفیشن ہے, میں بک بک کرنی ہوتی ہے. کیا کہنا ہے میں نے, یہ میری کیفیت ایک ایسے آدمی کی ہے جو ہلاکو کے زمانے میں یا وہ تاتاریوں کے زمانے میں بغداد کا شہری تھا. جب انہوں نے تباہی مچائی ہے, تاتاریوں نے جو بغدادیوں کے ساتھ کیا ہے, اس پہ میرے جیسا اس زمانے کا بندہ وہ کیا کہتا, اس پہ کیا کہنا, اس پہ کیا کہنا. 83 کروڑ یونٹس, یہ کون بدبخت ہیں. سزائیں کن کے لیے ہیں اس ملک میں؟ بھٹو کے لیے پھانسی ہے, ان کے لیے ضمانت ہے, کیا ہے یہ؟ کوئی کسی بندے کا خیر جو نفسیات ہی دیکھ لو. یہ نواز شریف نے نہیں کہا تھا کہ اگر میرے احساس میں میری آمدنی سے زیادہ ہوئی تو کسی کو کیا. کوئی اس پیمانے پہ پرکھو تو یہاں تو میرا خیال ہے 5% لوگ بچیں گے, اور وہ بھی سیلریڈ ہوں گے, جن کا ٹیکس پیڈ ہوگا, یہ وہ سارا کچھ آن ریکارڈ ہوگا, ختم. باقی کون ہے, وہ کون ہیں جو باہر جا کے جائیدادیں خریدتے ہیں, فلانا کرتے ہیں, یہ وہ لیگل انکم ان کی ہوتی کچھ نہیں. کبھی کسی نے سوچا یہ کہ ایک ایس ایچ او ہے وہ اپنی انکم میں زندہ کیسے ہے؟ ختم. بجلی کے بل, سستی روٹی, یہ کیا بڑا اس پہ کیا کہنا کھونا ہے, کچھ نہیں کہہ لیا جو کہنا ہے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں صاحب. نقوی اگر کوئی معجزہ دکھا دے, اس نے ایک منٹ محسن نقوی کو لیٹ می پے ہم ٹریبیوٹ. اس نے کم سے کم عرصے میں جو کچھ اس نے کیا یہاں, اسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا. میں اگر اس کا ذکر نہ کروں تو کمینگی کروں گا. میں سڑک پہ نکلتا ہوں, مجھے سکون ملتا ہے. کس بات پہ؟ یہ سگنل فری کرنے کا مطلب ہے کروڑوں روپے کا فیول سڑکوں پہ پھک جاتا ہے. 3 بار وہ سگنل چینج ہوتے ہیں, گاڑیاں رکی ہوئی, فلانا ٹمکانا, فیول برباد ہو رہا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. پھر وہ جو 92 توڑے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا. یہ بنیادی قسم کی جو باتیں ہیں ان پہ توجہ دو اگر کچھ کرنا ہے, لیکن نہیں ہونا, چونکہ ہمارا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو حل ہو سکے. لانگ ٹرم کے علاوہ آبادی ہے, پورا پاکستان اکٹھا ہو کے زور لا ہے, راتوں رات نہیں ہوں. اتنی تو ایجوکیٹ کرنا پائے گا, قانون بنانے پہن کے ان کو انفورس کرنا پڑے گا. جو چائنیز نے کیا تم نہیں کر سکے, تمہارے بعد ایجاد ہوا, وہ سپر پاوری کے چکر میں ہے. تم بھی اٹھائے مانگے پھر رہے ہو. چھچری روٹی کچکول, وزیر اعظم کہندا کہ جی بغیر کچکول دے بھی جائیے تو اگلے کہن گے نہیں کتے لکویا ہوئے گا. میں نہیں کہہ رہا, تھوڑا وزیر اعظم کہہ رہے ہیں. حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, بلاول بھٹو نے ذوالفقار علی بھٹو کی برسی پر کہا کہ قائد عوام 45 سال بعد بھی قبر سے حکومتیں بنا اور گرا رہے ہیں. وہ قبر میں ہے نہیں. بلاول نے بات اچھی کی ہے, لیکن وہ چونکہ بچہ ہے ابھی اور اس کو فہم نہیں ہے. اگر اس نے بلے شاہ کو پڑھا ہوتا, بلے شاہ سا مرنا نہیں, گور پیا کوئی اور,
کچھ لوگ ہیں جو تختہ دار پہ زندہ ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ ہیں جو اپنی زندگیوں میں لاشوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. سامنے واہ لگے پھرتے نے, ادھر ادھر تکے کھانتے پھرتے ہیں, منہ لٹکے نے, ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں, نہ سار ہے نہ پیر ہے. وہ ایک وزیر کہہ رہا ہے کہ بھی اپنی پارٹی کے خلاف اس طرح کی باتیں نہ کرو. وہ بھائی بات تو وہ 100%, دیکھو بات سنو, میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ آج سے کچھ 100 سال بعد یہ ہمارا اس طرح کا کام ہے. وہ میری 15 سال 14 سال پرانی کو ویڈیوز پھیل جاتی ہیں, تو میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ سندھ میں جتنے فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے گا آج سے 50 سال بعد, 100 بھی نہیں, کہ کس مزار پہ زیادہ رونق ہوتی ہے. سنو کیوں؟ وقت سنو بالنگ کرتا ہے اس طرح کی چیزوں کی. غلط ہوگا نفرت میں, یزید کے نام پہ لوگ تھوکتے ہیں, محاورہ بن چکا. وہ کیا ٹیپو کا وہ پتہ نہیں کیا صادق جعفر صادق, وہ کیا میر جعفر, ان کے ساتھ نفرت, ساتھ میں آسمان پہ وقت کے ساتھ ساتھ ٹیپو کے لیے محبت اور احترام, یہ ہوتا ہے. تو بھٹو کا مدار میرا خیال ہے سندھ کے مقبول ترین. دیکھو فزیکل ڈیتھ کی کوئی اوقات نہیں, چونکہ یہ آنی ہی آنی ہے, اس سے مفر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, وہ جو کہتے ہیں موت سے کس کو رستگاری ہے, آج تم کل ہماری باری ہے, تو اس میں اصل بات تو زندگی ہے ہی یہ. دیکھو بھٹو کے نام پہ لوگ آج بھی صدقے باری پیار محبت, یہ وہ پنجاب میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ جال سازی تھی, بدماشی تھی. اچھا اب بیٹی 2 مرتبہ وزیر اعظم, اچھا داماد دوسری بار صدر, نواسا ینگسٹ فورن منسٹر, نواسی بلا. اچھا واٹ از دس, ان کا حال کیا ہے؟ یاسمین راشد کہہ رہی ہے چیک کراؤ ذرا, دیکھو کی بنے ہیں ببر شیر دا. اچھا اب اور ادھر دیکھو ضیاء الحق کا بیٹا, کو نام یاد ہے؟ کہاں ہوتا ہے آج کل؟ جو جی بھائی جان دی شکل یاد ہے؟ پوچھو کسی نے, وہ کیا اعجاز الحق ہے جو بھی اس کا نام ہے, لوگوں سے پوچھو. بلاول بھٹو کا پوچھو, بچے کو پتا ہوگا. بختاور کا پوچھو, جانتے ہوں گے. وہ جو ابھی خاتون اول چھوٹی جو بچی بنی, کیا بات ہے, یہی ہوتا ہے. ہاں سبحان اللہ, سیاسی پیداوار ضیاء کی اصلی اور نقلی ساری رندہ درگاہ اپنے انجام کی طرف. سگے بیٹے کو جانتا ہی کوئی نہیں, اس کا پتہ ہی کسی کو نہیں. وہ رکتا پھر میں پی ٹی آئی میں تھا, پھر ادھر نکل گیا, کبھی ادھر بڑھ گیا, کوئی کچھ بھی نہیں. بھٹو سمبولک بات, زندہ ہے بھٹو, زندہ ہے, سمبولک ہے. تو زندہ اور کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی بے شمار شخصیات, میں نے ان کو کبھی آمنے سامنے نہیں دیکھا. تو اسی طرح بہت سے زندہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو آپ آمنے سامنے نہیں ملتے, لیکن وہ فرق ہی نہیں پڑتا. ہر فیلڈ میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ میں تو نہیں بل کلنٹن کو جانتا نہ دیکھا ہے, تو اس کا مطلب ہے وہ اللہ معاف کرے وہ مر گیا؟ نہیں, وہ زندہ ہے, لیکن میں نے اس کو چھوا نہیں, دیکھا نہیں, سنا نہیں, ختم ہو گئی بات. بھٹو کی تقریر, میں بھٹو کو آج بھی دیکھتا ہوں, اس کی تقریریں چلاتے ہیں, اس کی آواز سنتا ہوں, اس کا چہرہ, اس کے جیسچرز, اس کی ہر چیز دیکھتا ہوں. اور کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے, زندگی اس کو کہتے ہیں. یہ تو یہاں جو کبوتر ہے میرے سامنے تیتر پھر رہے ہیں, یہ سارے زندہ ہیں. چلو بہت خوب. نیکسٹ ٹاپک پہ آتے ہیں صاحب. شہر قائد میں بڑھتی ہوئی وارداتوں کے باعث MQM نے کراچی کو 3 ماہ کے لیے فوج کے حوالے کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. اچھا دیکھو بات سنو, ہمارے نا بچپن میں ہمارے بزرگوں میں ہوتا ہے کہ فلاں بندہ انہوں نیویں تھاں بٹھا کے چتر مارنے چاہیے, نیویں تھاں بٹھا کے, ذرا نیچے بٹھاؤ گے چتر مارو. اب کیا لوگ ہیں یہ. اچھا دانشور پر بھی ہمارا اب عام ہی پتہ نہیں, دال روٹی ہے بس, کچھ نہیں, دال دلیا ہی کرتے ہیں. او بھائی تمہیں گو اسکول چاہیے, فوج چاہیے, سیلاب آ جائے فوج چاہیے, زلزلہ آ جائے فوج چاہیے, دشمن کو تو چھوڑو. اچھا وہ تمہیں اپنے کھلاڑیوں کی فٹنس کے لیے بھی فوج چاہیے, گو اسکولوں کے لیے بھی چاہیے. اور ڈوبی مرو, اپنے چند کھلاڑی ان کی فٹنس کے لیے بھی فوج چاہیے. اچھا قدم قدم پہ فوج چاہیے,
اور پھر کہنا کیا ہے, اچھا حیا بھی کوئی نہیں, ڈھیٹ بھی بڑے جی مداخلت کے فوجی مداخلتیں, اور تم چبلو ہو کسی جوگے ہو, کھبے نہ کھاؤ, پرچھے نہ اتارو, نااہل نہ ہو, بے ضمیرے نہ ہو, وفاداریاں تبدیل نہ کرو, تمہارا کوئی ایجنڈا ہو, تم محنتی ہو, فلانا ہو, تمہیں کوئی تمہاری طرف دیکھے بھی نہ بھی لگے ہوئے خوبصورت کام کر رہے ہیں, بہت اعلیٰ کر رہے ہیں. اچھا, اب اگر ایم کیو ایم نے یہ کہا کہ شہر قائد میں, ایک تو شہر قائد کہنا بند کر دو, یہ شہر جرائم پیشہ, یہ شہر فلاں, شہر آبادی, شہر فلانا, شہر قائد. اچھا وہ بھائی بات تو ٹھیک ہے, کیوں نہ کریں. اب فوجی مداخلت, دیکھو بات سنو, میرا کسی سے کوئی لین دین نہیں ہے بھائی. اب میں اپنے گھر میں بارود غیر قانونی طور پہ جمع کرنا شروع کر دوں, میرے دائیں بائیں پڑوسیوں کو لگ جائے پتہ, اور میں کہوں تم تو مداخلت کر رہے ہو, تیرے بارود نو اگ لگ گئی, ساڈے گھر تے نال ویسے ہی اڑ جانے ہیں, تو ساڈے گٹیاں بیٹھ. دیکھو بات سنو, اپنی حدود سے تجاوز بالکل ٹھیک, I have every right to اپنی privacy, the way I want to live. لیکن اگر میں یہاں ایکسپلوسیوز وغیرہ کے ڈھیر لگانے شروع کر دوں, پڑوسیوں کو لگ جائے پتہ ہو, کہنے لگے ہو بھائی تیرا کار اڑے گا تو 6 ادھر فارغ ہو جان گے, نکل. اب یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ گند ہے, سو انسانوں کی طرح یہ پرفارم کریں تو کسی کو کیا ضرورت ہے اپنے کاموں سے بیانڈ جانے کی, کوئی نہیں, کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے. حسن صاحب, ابھی آپ گو اسکولوں کی بات کر رہے تھے, اگلی خبر اس سے متعلق ہے. اخباری خبر کے مطابق صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کہا ہے کہ آفٹرنون اسکول گو اسکول ثابت ہوئے ہیں. اسکولوں میں 20 لاکھ انرولمنٹ جعلی نکلی, سرکاری اسکول بنیادی سہولیات سے تاحال محروم ہیں. اچھا, سرکاری اسکول کیا ہے, یہ کوئی مقدس ہے؟ کوئی پاکستان کے شہریوں کی بھاری اکثریت بنیادی سہولیات سے محروم ہے, اور اب سے نہیں ہے. بھٹو صاحب کا نعرہ کیا تھا, روٹی کپڑا مکان. یہ تو جانور کی بھی ضرورت ہے. جانور کسی کھڈے کھڈے جو وڑ جاتا وہ مکان ہوتا ہے, وہ ڈی ایچ اے ہے. جانور جب کسی کھڈ چھڈ میں گھستا ہے وہ اس کا ڈی ایچ اے, روٹی اس کو چاہیے. اور کمال دیکھو اپنی اور میری بیٹا بدنصیبی پہ غور کرو, میں نے بھوک کی وجہ سے مرتا آوارہ کتا نہیں دیکھا کبھی. ٹرک تھلے آ جائے, گڈی تھلے آ جائے, کوئی اور ہو جائے, بھوک سے مرتا جانور بھی نہیں دیکھا. یہاں بھوک سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, کرتے کیا ہو تم؟ بات سنو, یہ ایک ایسا معاشرہ ہے غیر انسانی, یہاں اگر کوئی انسان آ جائے گا نا, پوری آبادی 25-26 کروڑ بندہ پتہ کیا نعرے لگائے گا, آدم بو آدم. پاکستان has reached a stage جہاں اگر کوئی انسان 2-4 آ جائیں, ایک آدھی انسان, میں بھی بار بھاگوں گا, آدم بو کو بندہ آ گیا. یہ مطلب سرکاری بنیاد. ابھی تو میں بات کر رہا تھا, مجھے کیا پتا تھا آپ کا اگلا سوال کیا ہے. اس ملک میں ہر طرف جعلی انرولمنٹ, یاد رکھنا, خاص طور پہ سیاست میں جعلی انرولمنٹ. یہ جو آپ بات کر رہے ہو کہ اسکول میں 20 لاکھ روپے, وہ کیا ہے آپ کے تو ٹاپ پہ. بات سنو سیاستدانوں سے, میں ان پہ غصہ, چکے میرا ووٹ آپ کا ووٹ لے کے آتے ہیں بیٹا, باقی کوئی ہمارا کسی پہ کوئی احسان نہیں. ان کو تو پروٹوکولوں کے اوپر چڑھاتے ہیں ہم لوگ, اس لیے غصہ ان پہ آتا ہے, ان نقالوں پہ, ان جال سازوں پہ, ان ٹھگوں پہ. تو بیسیکلی انرول بڑی کیا ہے, کون ہے یہ ساری جعلی ہیں. تو اگر 20 لاکھ یار تو خیر ہے یار, لگا ہے مصر کا بازار دیکھو, چلو موج کرو. ہر جگہ یہی حال ہے انرولمنٹ. کوئی بندہ, کوئی پورے کا پورا خاندان جتیاں سمیت اتنے چڑھ جاتا ہے. اس کی سزا تو انڈیا میں بھی ہے, مل رہی ہے نہرو فیملی کو. چلو حسن صاحب, مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے.
वेलकम बैक। हसन साहब, ब्रेक से पहले आपने सियासतदानों के प्रोटोकॉल की बात की। अगली खबर इससे मुतालिक है। चीफ मिनिस्टर KP के अली अमीन गंडापुर के हुक्म पर साबिक वज़राए आला के प्रोटोकॉल वापस ले लिए गए हैं। या वैसे मरियम, इस बात की दाद दो कि मैं एक कदम आगे जा रहा हूँ आपसे आज। मैं जो बात एक्सप्लेन करता हूँ, आप कहते हैं इससे अगला सवाल इसी से रिलेटेड है। देखो ज़रा, इसे कहते हैं रूहानी कुव्वत। बाबा हसन निसार, क्या बात है। अच्छा जी, ज़ाहिर है मेरी तारीफ कोई और नहीं करेगा तो मैं तो खुद करूँ ना, अपने आप को थपड़ा शपड़ा देना चाहिए मुझे। अच्छा देखो, ये अली अमीन गंडापुर ने बहुत खूबसूरत, बहुत आला काम किया है। याद रखना, ये चीज़ें कल्चर चेंज की तरफ लेके जाती हैं। होती सिंबॉलिक हैं, होती मामूली हैं, लेकिन इनसे क़यामत आ जाती है। दिमाग, सोच, प्रायोरिटीज़, आपकी मोरालिटी, आपका कॉन्फिडेंस। टके टके के लोग, दर दर जाके भीख, वोट की भीख मांगने वाले, मांगने वाला भिखारी है। वो खराज मांगे, तावान मांगे, भत्ता मांगे या वोट मांगे। अच्छा बात सुनो, ये उसके बाद सारे प्रोटोकॉल वो तो की है। वो अगर मर जाएंगे तो तेन वैसे मौत नहीं आनी। ਜਿਹੜੇ बाकी फिरते ने लावारस ने, मावा नहीं आने तो प्यो नहीं। तूने लाओ लश्कर लेके बहुत आला काम किया अली अमीन गंडापुर ने, लेकिन क्या इस पे अमल होगा? खत्म। ये अदरवाइज तो प्रोटोकॉल चल रही है, सारे नखरे इनकी। अल्लाह की कसम, पाकिस्तान में MNA का टिकट कोई ना ले। इनकी लूट मार चेक करो, इनके ये नाज नखरे, आनियाँ जानियाँ, ये वो सारी इनकी, ये ख़त्म कर दो। MNA का आप दर दर फिरोगे, कोई बंदा गाहक नहीं होगा जिसके लिए ये पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं। कोई MNA MP ये बनने पे थूकेगा भी नहीं। मत तुम्हारी ही है। इस्लामाबाद दौड़े जा रहे, फलाना कर रहे, तो क्यों भाई? शांत आदमी तो अपने घर से बाहर निकलना पसंद ही करते हैं। यार छोड़ो, क्या करना है ये वो सारा। अच्छा, अब ये चपड़कन आती है, इनसे जान छुड़ाओ कि इसके लिए भी IMF एक बार कहेगा बंद कर बकवास, के बंद कर देंगे, अदरवाइज वही छछोरपन। अच्छा, कल जब तुम नहीं होते तो क्या मौत पड़ती है तुम्हें? तेन कोबा आ जाता है, तेरा कुछ होए, लोग वैसे मोहब्बत करन, कमाल है। कुछ किया हो, अगर तुमने टोपी ड्रामे करने तो लोग भी तुम्हारे साथ टोपी ड्रामे ही करेंगे। चलो, और फिर मुल्क तुम्हारे साथ टोपी ड्रामा कर जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हसन साहब। अगली खबर है तो बड़ी दिलचस्प, लेकिन अफसोस का मुकाम भी है। पाकिस्तान की सूरत हाल को अमरीकी तालीमी इदारे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ने केस स्टडी के तौर पर पढ़ाने का फैसला किया है। केस स्टडी का उन्वान है पाकिस्तान एट 75, व्हेन विल द नाजुक मोड एंड। आप इस केस स्टडी पर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे? आपने ठीक तरीके से नहीं इसको बयान किया। व्हेन विल नाजुक मोड एंड। 76 साल से मुल्क नाजुक, बुरानों से नाजुक मोड़ नहीं होगा ख़त्म। लेकिन देखो ना, पाकिस्तान पूरी दुनिया में पहला मुल्क है माशाल्लाह जिस पे इस तरह का वो केस स्टडी कि पाकिस्तान में कभी नाजुक मोड़ का एंड आएगा। चबलो मेरे कॉलम ही पढ़ लेते, तुम्हें जवाब मिल जाता। नहीं आएगा। ये उनको ज़रा अता पता करके उनको भेज देना कि पाकिस्तान में एक खपती आदमी है, वो कह रहा है नहीं आएगा। एडे तुसी केस स्टडी ना करो, मेरे को पूछ लो, वजूहात भी दस देंगे। जब से हो चमले मुझे नाजुक मोड़, ये नाजुक मोड़ जो है ये तो मुझे समझ ही नहीं आती। लगता है किसी कोई नाजनीन की कमर है, किसी रक्कासा की कमर है। नाजुक मोड़ मुक्कन ची नहीं आती, बल खाती जा रही है पगडंडी पे, ये वो अपने अफसाने पढ़ो घटिया किस्म के, जिसमें सिवाय औरत मर्द का होता ही कुछ नहीं। यही हाल तुम्हारे ड्रामों का है। तो ये नाजुक मोड़ पता नहीं क्या है, हर मोड़ पे एक्सीडेंट हो जाता है। ये नाजुक मोड़ जो है वो खत्म ही नहीं रहा, वो अपनी जगह पे कायम है, एक्सीडेंट अपनी जगह पे कायम है। तो पहले एक ज़माने में मुल्क के दो लख्त होने तो पहले बचपन में सुना करते थे, या टाबों शाबों से कभी गुजरते तो आने दी रोटी दाल मुफ्त, 20 रुपये माना आटे, वो रोता पीटता फिरा बेचारा अमीब जालिम,
اس وقت 20 روپے من آٹا افورڈ کرنا مشکل تھا. اب کہتے ہیں وہ یار خدا کی قسم, اب کہتے ہیں 18 روپے کی یا پتہ نہیں 16 روپے کی روٹی. حبیب جال کس بات پہ پٹتا تھا؟ 20 روپے من آٹا, اس پر بھی یہ سناٹا. صدر ایوب زندہ باد, زندہ باد اس کی مجبوری تھی, ورنہ کیا تو وہ دراصل یہی رہا تھا نا, صدر ایوب مردہ باد. اس وقت 20 روپے من آٹا افورڈ نہیں ہوتا تھا. آج یہ کس بات پہ پھدک رہے ہیں؟ ماشاءاللہ, اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا, کہاں اقتدار کے چوٹے شوٹے. اب وہ فیڈ آؤٹ ہو رہا ہے کام اب تندوروں پہ. خدا نے زندگی میں ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اسی طرح یہ جو ہے نا, یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. آپ یہ جو بات کر رہے ہو کہ جی وہ نازک موڑ, انہوں نے نازک موڑ کو نازک موڑ ہی لکھا ہے. تو نہ وہ کی کہنا ہے میری بینی نہ مروڑ. وہ کہ کیا گانا ہے, ایک بڑا مشہور گانا تھا, چھڈ میری بینی نہ مروڑ. ہاں یہ نازک موڑ جڑا ہے نا یہ بینی ہے. کچھ لوگوں کے ہاتھ آئی ہے, نہیں ہے نہیں کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا مجھ سے پوچھ لیں, ایک پیج پہ بریف تیار کر دوں گا ان کو, اس میں ایک لائن نہیں ایڈ کر سکیں گے کہ اسٹڈی کیڑا کیس ہے. ٹھیک ہے صاحب, اگلی خبر بھی امریکہ سے ہے. 7 اپریل کی خبر ہے. امریکی شہر نیو یارک سٹی انتظامیہ نے عدالتی تصفیہ کے تحت 2 امریکی مسلمان خواتین کو 17.5 ملین امریکی ڈالر ادا کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے. خواتین کا موقف تھا کہ دوران حراست تصاویر لینے کے لیے زبردستی حجاب اتروائے تھے, جس سے ان کے بنیادی حقوق متاثر ہوئے تھے. سبحان اللہ, بنیادی حقوق تو انسانوں کے ہوتے ہیں, جانوروں کے تھوڑی. مسلمان عورتیں, حالانکہ پتہ ہے کیا ہے, کم ظرف کمینہ اور گھٹیا معاشرہ ہوتا تو وہ کہتے بی بی تینوں بہت شوق ہے نا حجاب دا, ناچ سے تو پٹ جا, یہاں روٹی روزی کمانے آئے تم یا تمہارے ماں باپ, تو ہمارے ادب آداب, ہمارے نارمز, ان کا احترام کرو ورنہ پٹو چل. ایگزٹ لگاتے, ان کے پاسپورٹوں پہ ان بچیوں کے باہر نکال دیتے. انہوں نے کیا کیا, جرمانہ, اور وہ بھی کتنا, 17.5 ملین ڈالرز. ایتھے 5-10 سال دیاں بچیاں جس حالت مردہ پائیاں جاندیاں, یہ وہ مجھے تو بات کرتے ہوئے بھی عجیب سا ہی لگتا ہے. ان کا صرف حجاب اترا, حالانکہ حجاب کی تاریخ بالکل علیحدہ ہے. کدھر گئے یہاں محرم نہ محرم, اب بیٹھے ہوتے ہیں خواتین اینکر کے ساتھ اور بڑا رو پٹ بھی رہے ہوں, اداکاری بھی کر رہے ہوں, آنسو بھی بہا رہے ہوں, فلانا. خواتین نہ محرموں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا کدھر گیا حجاب؟ حجاب کی تاریخ کبھی پڑھ کے دیکھ لو, کب ہوئی, یہ کب سلسلہ وغیرہ وغیرہ, اس کو چھوڑ دو. یعنی ایک نیچ معاشرہ ہوتا تو بالکل لاجیکل ہے, میں ایگری کرتا ہوں. تم آئے ہو میرے ملک میں, اس کا میں نے یہ UAE وغیرہ جو ادھر ہے نا, یہ وہ کرتے ہیں کہ بھی ہمارے پولائٹلی ان کے لکھا ہوتا ہے کہ ہمارے جو ہے وہ معاملات کا تھوڑا احترام کریں, بس زیادہ نہیں, زبردستی نہیں, کہ آپ منی اسکرٹ نہ پہن کے آئیں, یہ وہ سارا. تو وہ کہتے بھی تو کیا نقاب پایا ہے, پھٹ تم چل. ہمارے ملک آئے ہو, ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے روٹی روزی کمانے, زندہ رہنے, اوپر سے نخرے, چلو جہاں تمہارا کلچر ہے وہاں جاؤ. نو, یہ ہوتا ہے انسان, یہ ہوتا ہے انسانی معاشرہ, یہ ہوتی ہیں حکومتیں, یہ ہوتا ہے انصاف, یہ ہوتا ہے عزت نفس کا خیال. اس لیے چھوڑو سپر پاورز اور سپر بیگرز میں, بھکاریوں اور انٹرنیشنل بلاؤں میں یہی فرق ہے. ٹانگے تو میں نے کبھی کسی امریکن کی 4 نہیں دیکھی, کسی ویسٹ کے کسی بندے دے سر تے میں سنگ نہیں دیکھے, ماتھے پہ ایک آنکھ فالتو لگی ہو, ایسا بھی نہیں ہے. بس کرتوت ہی ہیں, باقی چھوڑو. ٹھیک ہے اسد صاحب, اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.